बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफ़ियत से होंगे। 18 फरवरी 2026 बुध का दिन है। आज की ख़बरों में नाजरीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इज़राइल ने नाजरीन एक बड़ा बयान दिया है। तुर्की को लेके, पाकिस्तान को लेके और सऊदी अरब को लेके इनके इत्तेहाद को जो एटमी छतरी पाकिस्तान ने इनको फराहम किया, ये इज़राइल के लिए एक बड़ा ख़तरा करार दिया जा रहा है। और तुर्की के सदर उर्दगान को ख़तरनाक करार दिया जा रहा है कि सऊदी अरब को हमसे छीनने वाले पाकिस्तान और तुर्की हैं। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन ईरान एक ही तरीके से अपने आप को इस जंग में बचा सकता है, डट के खड़ा है। स्वाम अटैक अगर वो करता है तो उससे वो अपने आप को बचा पाएंगे। और इस टाइम पे अमेरिका अगर ईरान पे हमला करता है तो ईरान के पास सबसे बड़ा ऑप्शन, जो माहिरीन इस टाइम पे कह रहे हैं कि स्वाम अटैक उनके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है और वही इस्तेमाल किया जाएगा। इस हवाले से नाजरीन बात करेंगे। साथ बांग्लादेश ने नाजरीन एक बार फिर भारत में खलबली मचा दी है। भारत जो है वैसे भी बांग्लादेश के हवाले से एक खौफ महसूस कर रहा है। उस खौफ में मज़ीद इजाफा बांग्लादेश ने कर दिया है। 7 रियासतों को मज़ीद मुतनाज़ कर दिया है भारत की। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को दोस्त पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी रोज़ाना की वीडियो आपको मौसूल हो सके। नाज़रीन इज़राइल के साबिक़ वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट जो है, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ मेजर अमेरिकन ज्यूश ऑर्गेनाइजेशन की एक कॉन्फ्रेंस में ख़िताब किया है कि तुर्की उर्दगान जो है वो बड़े होशियार हैं, ख़तरनाक इंसान है, इज़राइल को घबराना चाहिए, हमें अपनी आंखें दोबारा खोलनी होंगी। कतर, तुर्की और अख़वान मुस्लिमीन पाकिस्तान के जोहरी सलाहियत से जोड़ते हुए इन्होंने कहा है कि ये इत्तेहाद सऊदी अरब पर असरअंदाज होकर इज़राइल के ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत भड़काने की कोशिश करेगा। हमारे लिए पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम एक बड़ा ख़तरा है और ये सब कुछ तुर्की कर रहा है। हमसे सऊदी अरब को दूर करना, वो भी तुर्की अपना किरदार अदा कर रहा है। और पाकिस्तान को इस इत्तेहाद में लेना, इस एटमी छतरी के नीचे लेके आना, ये इज़राइल के लिए एक खौफ की अलामत बन चुका है। और हमारी आंखें इस पर खुली रखने हमें अपनी आंखें इस पर खुली रखनी होंगी। और ये बाकायदा इज़राइल के ख़िलाफ़ है। ठीक है, ये एक हकीकी इत्तेहाद भी है। इससे पहले भी नाज़रीन इस तरह के बयानात चल चुके हैं कि शिया जो है उनको एक साइड पे कर दिया है और अब सुन्नियों की बारी है। और सुन्नियों में कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा था। ये एक बार फिर इज़राइल के साबिक़ वज़ीर आज़म नफ्ताली ने बयान दिया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से सबको ये एक डर, एक खौफ है। नाज़रीन पहले भी हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि दुनिया में कानून ख़त्म हो गया। कानून की हुक्मरानी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुकी है। जिसके पास पावर है, जिसके पास ताकत है, वही सब कुछ करता है। माफिया डॉन की तरह डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पूरी दुनिया को ट्रीट कर रहा है। आप उससे अंदाज़ा लगा लें। पहले जब किसी मुल्क में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन वगैरह हुआ करती थी तो अमेरिका और यूरोपीय ममालिक फौरी एक्शन लेते थे और मुदाखलत करते थे। ज़्यादातर अपने तरीके से करते थे, मगर फिर भी हमने देखा है माजी में। मगर इस बार डोनाल्ड ट्रंप का ये इक़्तिदार का ये जो पीरियड आया है, 1 साल तकरीबन मुकम्मल हो गया, 3 साल उनके बाकी हैं। इसने दुनिया में बस ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि जिन मुल्कों ने एटमी प्रोग्राम बनाया है वो सेफ़ है, बाकी सारे जो है वो इमिनेंट डेंजर में है। उसकी बड़ी वजह नाज़रीन वेनेज़ुएला को देख लें। वेनेज़ुएला को, उनके सदर को, उनके मुल्क की धांधली हुई है इंतखाबात में या अपोजिशन को ज़ोर दे रहे हैं। उनके मुल्क का अपना इंटरनल इशू, हालांकि तेल जो चीन वहाँ से ले रहा था और चीन ने जो $100 अरब की सरमायाकारी की थी वही बड़े इशू था, मगर उनके सदर को दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया, उठा लिया गया, डेल्टा फोर्स को उतारा गया और उनको उठा के मुकदमात भी अपने मुल्क पे उस पर चला रहे हैं। एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद सदर को जो अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर है उसे उठा लिया गया है।
تو یہ ایسا ہے، یہ مافیا ڈان ہے، اس پہ پوری دنیا نے اس پہ ریزسٹ کیا تھا، مذمت کی تھی اس کی، اور مزاحمت بھی تھوڑی بہت کی تھی بعض ممالک نے، مگر پھر ناظرین وہی ہوا کہ دنیا میں طاقت، جرمنی جیسے ملک نے کہہ دیا کہ ایٹم بم رکھنا جو ہے وہ ضروری تھا۔ اور ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ دنیا کی تیسری بڑی طاقت یوکرین، جو آج پٹ رہا ہے روس کی طرف سے، وہ دنیا کی تیسری بڑی ایٹمی قوت تھی۔ 94 میں امریکہ نے، روس نے اور مغربی ممالک نے، یورپ کی ممالک نے اس کو ایٹمی پروگرام سے دور رکھا، اس کا ایٹمی پروگرام ختم کر دیا، جس کے پاس 900 سے زائد ایٹم بم تھے۔ پاکستان کے پاس 170، انڈیا کے پاس 160 165، ان کے پاس 900 کے قریب تھے۔ تیسری بڑی قوت تھی کہ ہم تمہارا تحفظ کریں گے، روس اور یورپ اور امریکہ نے کہا تھا۔ آج روس ہی اس کو پیٹ رہا ہے، 2 صوبے بھی اس سے لے لیے، اور ساتھ ہی یوکرین، یورپی ممالک اس کی پیٹھ پیچھے کھڑے ہیں۔ امریکہ نے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر دی، مگر امریکہ کا کیا پتہ ہے، جو بائیڈن نے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی، وہاں پہ ان کو میزائل پروگرام وغیرہ کے لیے اور پیسے دیے، ان کی امداد دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ سود سمیت وصول کرنا شروع کر دیا ہے، اور ایک تو ان کی بڑی بےزتی کی ان کی صدر کی، دوسرا وہاں پہ جو معدنیات ہیں اس کے حوالے سے معاہدہ کر رہا ہے وہ کہ ہم نے اتنے ٹریلینز آف ڈالر، بلینز آف ڈالر جو ہیں وہ لگائیں، اور اب ہمیں آپ کے ملک میں جو معدنیات ہوگی وہ اپنے پورے کرنے ہوں گے۔ یورپ ان کی بیک پہ کھڑا ہے، مگر کھل کے کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا۔ اگر آج ان کے پاس جوہری طاقت ہوتی دنیا کی تیسری، جو پہلے ان کے پاس تھی تیسرے نمبر پہ، تو کیا کوئی ملک ان پہ چڑھائی کر سکتا تھا؟ کبھی نہیں۔ تو ناظرین، آج کل طاقت کا دور ہے، اور یہ رب کو بڑا کرم ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے۔ مئی 1998 میں یہ طاقت نواز شریف کی حکومت میں سارا سہرا جاتا ہے ناظرین ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھٹو سے شروع ہو کے تمام تر سیاستدانوں کا اس میں برابر کا حصہ ہے، پاکستانی عوام کا حصہ ہے۔ یہ رب کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے پاس یہ ایٹمی طاقت ہے، ورنہ انڈیا کب کا ہم پہ حملہ کر چکا ہوتا۔ امریکہ اور دیگر ممالک تو چھوڑیں، وہ تو ہمیں کھا چکے ہوتے، مگر یہی ایٹمی پروگرام ہمارے پاس ہے، اس نے پاکستان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، وہ محفوظ ہے۔ یہ رب کا بڑا کرم ہے۔ حالانکہ دنیا میں آپ دیکھیں مسلم ممالک اب بھی اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں، کتنے پیسے ہونے کے باوجود، اور اب کھل کے کوئی بنا بھی نہیں سکتا۔ سعودی عرب کو پرمیشن نہیں دیں گے۔ اگر ایران بنا لیتا ہے، ایران جو اس ٹائم پہ شکنجے میں ہے کہ تھوڑا بہت ہل رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایٹمی پروگرام بنا لے، اسرائیل بھی کہہ رہا ہے مکمل طور پہ اس کو جو ہے وائنڈ اپ کرے، یہ پروگرام، میزائل پروگرام جو اس کی ریڈ لائن ہے اس کو بھی ختم کریں، ورنہ پھر امریکی وائس پریزیڈنٹ نے کہہ دیا ہے کہ سعودی عرب اور ترکی پھر بنا لے گا۔ پاکستان سعودی عرب کا جو اتحاد ہوا ہے یہ بہترین اتحاد ہے۔ اب تک ترکی اس میں شامل نہیں ہوا، ترکی اپنی کوشش کر رہا ہے، کچھ ٹرم کنڈیشنز ہے، کچھ نیٹو کے ساتھ جو وہاں پہ بھی وہ شامل ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ دوست ممالک ہمارے جتنے بھی ہیں عرب ممالک، وہ اسرائیل کے بڑے قریب ہیں۔ سعودی عرب بھی بہت قریب چلا گیا تھا، اس کو ہوش آیا ہے میرے خیال میں، جب قطر پہ حملہ ہوا ہے اس نے ہوش کے ناخن لیے۔ محمد بن سلمان جو ہے وہ خواب غفلت سے جو ہے وہ بیدار ہوا ہے، اور اس نے ایٹمی چھتری جو ہے اس کو تو خیر پھوکٹ میں ملی ہے پاکستان سے، یہ غلط فیصلہ پاکستان نے کر دیا ہے۔ بہرحال وہاں پہ ہمارے 2 مقدس مقامات ہیں، وہ یہ محمد بن سلمان رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں، یہاں پہ معاہدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، پورا پاکستان اور پاکستانی افواج اس پہ قربان۔ رب نے اس کی ذمہ داری لی ہے، مگر پاکستان کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ یہی عرب ممالک جو ہیں، یہی ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے سیکیورٹی کے نام پہ ایک ایئر بیس دیا ہوتا ہے، 3000 فوجی جو ہے امریکی ابھی تک وہاں پہ پل رہے ہیں سعودی عرب میں، پھوکٹ میں پڑے ہیں، اور ٹریلینز آف ڈالر جو ہے سعودی عرب سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ ہم پہ 2-3 ارب ڈالر کا سعودی عرب کا قرضہ ہے، 3 ارب ڈالر جو ہے وہ ہمارے پہ دبئی کا قرضہ ہے، متحدہ عرب امارات کا۔ تو سعودی عرب کے ساتھ آپ نے دفاعی معاہدہ کر لیا، اس کو ایٹمی چھتری آپ نے فراہم کر دی، ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ حملہ تصور ہوگا، بدلے میں کیا لیا؟ میں بار بار یہی چیختا رہا ہوں کہ بہترین موقع تھا پاکستان کے پاس، کیونکہ بڑے لمبے عرصے بعد پاکستان کو ایک عزت ملی، اور وہ بھی رب نے عطا کی کہ بھارت جیسے بڑے ملک سے، جو دنیا کی 4تھی بڑی آرمی اور فضائیہ رکھنے والے ملک ہے، اس سے غلطی ہو گئی نریندر مودی سے، وہ اپنے سر کو ابھی تک پیٹ رہا ہے۔ پورا میڈیا، ان کے یوٹیوبرز اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں کہ پاکستان پہ یہ حملہ ہم نے کیوں کیا، جو آپریشن سندور انہوں نے لانچ کیا، پاکستان نے جس انداز میں جواب دیا، جو پاکستان نے چند گھنٹوں میں اس کی پوری فضائیہ کو عزت کر دیا، اس سے پاکستان کو ایک بڑی عزت ملی، رب نے بڑی عزت دی۔
اب اس عزت کو سنبھالنا ہے، آگے لے کے جانا ہے. آپ کے ملک میں ایک تو ہماری یہاں پہ فیکٹریاں بند ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے. ایک ادارہ ایسا نہیں ہے جس میں کرپشن نہیں ہے. یہ جنگ جیتنے کے بعد کم از کم پاکستان میں 20-25-30 ارب ڈالر آ جانے چاہیے تھے. بہترین موقع تھا جو ضائع ہو گیا. اب سعودی عرب بار بار بات ہو رہی ہے کہ یار ان کے ساتھ تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. تو اب ہو رہا ہے کہ سرمایہ کاری سعودی عرب کرے گا، اور 10 ارب کی اور 15 ارب کی اور 20 ارب کی. کافی عرصے سے میں سنتا آ رہا ہوں، نواز شریف کی 2013 کی ٹرم سے میں سنتا آ رہا ہوں کہ محمد بن سلمان نے جو ہے وہ 12 سے 15 ارب ڈالر جو ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا. پھر عمران خان کی گورنمنٹ آئی، وہی باتیں اب بھی وہی باتیں چل رہی ہیں. بہرحال اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. جو ہم نے غلطی کی ہے، غلطی پاکستان نے جب ایٹمی چھتری فراہم کر دی ہے تو پاکستان کو بینیفٹ ملنا چاہیے تھا. ضرورت ان کو ہے، پاکستان کو نہیں تھی. مگر قطر کے بارے میں ناظرین، قطر کے بارے میں ہی اسرائیل کی رائے جو ہے کہ یہ بھی اخوان المسلمین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ساتھ پاکستان کی جو جوہری طاقت ہے اس سے پریشان ہے اس ٹائم پہ. یہ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نفتالی کا بیان ہے. ناظرین، ایران، امریکہ، خبریں یہی ہیں آج کل جتنی بھی ہیں. باقی لوکل خبریں اس پہ بھی بات کریں گے. کافی بات کر چکے ہیں امریکہ اور ایران پہ. 421واں مذاکرات کا دور تھا. 20 سال میں امریکہ کے اور ایران کے 421 دور ہوئے مذاکرات کے. یہ لاسٹ مذاکرات جنیوا میں ہوئے. 3 گھنٹے سے زائد یہ مذاکرات جاری رہے. ویٹکوف کیشنر جو داماد ہیں امریکی صدر ٹرمپ کے، اور یہاں سے وزیر خارجہ عراقچی جو ہیں عباس عراقچی، ان کے مابین مذاکرات ہوئے. اور عمان بیچ میں تھا. مذاکرات بھی انڈائریکٹ تھے، ڈائریکٹلی نہیں تھے. مگر 20 سال ان پہ آپ اندازہ لگائیں، پابندی آپ نے لگائی ہیں. 421 بار آپ نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں. مطلب ایران اتنا ڈٹا ہوا ہے. آپ نے دنیا بھر کی پابندیاں ان پہ لگا لی ہے. جو ملک ان سے تیل لیتا ہے آپ نے اس پہ 25% ٹیرف مزید لگا لیا ہے. دیگر ممالک پہ پابندی لگائی ہے. پاکستان نے اربوں ڈالر کا گیس کا معاہدہ ان کے ساتھ سائن کیا ہوا ہے آصف علی زرداری کے 2007 کے ٹائم پہ، جس پہ کئی بار کورٹ میں بھی ہمارے خلاف جو ہے وہ ایران گیا. یہ ایران پاکستان کے ساتھ بڑا اچھا ہے کہ پاکستان سے وہ وصولی نہیں کر رہا، اور پاکستان امریکہ کے ڈر سے، امریکہ کی جو پابندیاں ہیں اس کے ڈر سے ہم ایران کے ساتھ اپنے گیس پائپ لائن منصوبے کو برابر نہیں کر پاتے، نہ ہی ان سے تیل خرید رہے. اگر ایران سے جس طرح چین اور روس تیل خرید رہے، ابھی تک بھارت خرید رہا تھا. جو بائیڈن کے 5 سال میں بھارت کو مکمل چھوٹ تھی، پاکستان پہ پابندی تھی. چلو رب کا شکر ہے ٹرمپ آ گیا، جیسا تیسا بھی ہے پاکستان کے حق میں بیان دے دیتا ہے، اور پاکستان کا تھوڑا انڈیا کے مقابلے میں برابر کر دیا اور کشمیر کی ایشو پہ بات کر لی ہے. یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایک سپر پاور امریکہ، اس کا صدر جیسا بھی ہے غیر روایتی ہے مگر ٹرمپ ہی صدر ہے، وہ بات کرتا ہے پاکستان کے حق میں. مگر پاکستان کو فائدے بھی اٹھانے چاہیے ناظرین. یہی بہترین ٹائم ہوتا ہے ایران سے تیل لینے کا، ایران سے گیس پائپ لائن کا. یہ آپ کو اپنی سفارتکاری کے ذریعے ان چیزوں پہ جانا پڑے گا کہ آپ ایران سے، یہ آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. چین تو خیر زبردستی، اور روس جو ہے وہ تو امریکہ کے 25% ٹیرف کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. مگر پاکستان تو اٹھا کے پھینک نہیں سکتا. تو پاکستان کو سفارتکاری اپنی لابی کو سرگرم کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے پائپ لائن جو ہے اس کو پورا کر سکیں. ایران کو بھی لگے، ایران 20 سال سے 421 ان کے ساتھ مذاکرات ہو گئے، وہ مرد کی طرح میدان میں کھڑا ہے. ہم صرف گیس پائپ لائن کے لیے بات نہیں کر سکتے، سفارتکاری ہماری اتنی کمزور ہے. کھڑا تو بہت دور کی بات ہے. ساتھ ناظرین بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں. بنگلہ دیش کے ناظرین، ایک تو بھارت کے 7 اسٹیٹس کو لے کے جو عبوری حکومت حسینہ واجد کے جانے کے بعد ہی میں شروع کر دیتا ہوں. جو اگست 2024 میں حسینہ واجد کی 15 سالہ ڈکٹیٹرشپ کو ختم کرنے کے بعد جس طرح انداز میں ڈھاکہ اسٹوڈنٹس اور عوام نکلی تھی اور 1400 جانوں کی قربانیاں دی، وہ رنگ لے آئی ہیں. جمہوریت وہاں پہ آ گئی ہے. حسینہ واجد ماضی کو بلا نہیں پا رہی تھی، اور پاکستان کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ انتہائی کشیدہ تھے. پاکستان پہ ریڈ لائن انہوں نے کھینچ دی تھی. پاکستان کی تجارت کو زیرو کر دیا تھا. پاکستان کے ایمبیسڈر باہر نہیں جا سکتے تھے. پورا 15 سال جو ہے وہ انڈیا را کا قبضہ تھا. ایک صوبہ سمجھتے تھے بنگلہ دیش کو، اور یہ بنگلہ دیش کے عوام کو بڑا برا لگتا تھا کہ یار ہمارا ملک ہے، ملک کی نظر سے ہمیں دیکھو. یہ سارا جو
بنگال کے شہریوں میں جو غم و غصہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہمیں ایک صوبے کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. اور حسینہ واجد کی دھاندلی زدہ حکومت اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ، جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسیاں دینا جو پاکستان کے حق میں تھے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان جدا نہ ہو 1971 میں، ان کو پھانسیاں دینا. آج وہ جماعت اسلامی جو ہے 70 78 80 سیٹیں جو ہے وہ جیت گئی ہیں. بہرحال خالدہ ضیاء کا بیٹا 17 سالہ جلاوطنی ختم کرنے کے بعد وزیر اعظم منتخب ہو گیا 2/3 اکثریت سے. مگر یہاں پہ جو عبوری حکومت کے چیف آرگنائزر تھے، وزیر اعظم ہی تھے، محمد یونس، ڈاکٹر محمد یونس، انہوں نے 25 منٹ خطاب کیا ہے، الوداعی خطاب. اور اس میں اس نے ناظرین کہ ہمارا کھلا سمندر ہے، ایک جغرافیائی سرحد نہیں ہے، یہ بنگلہ دیش کے لیے عالمی معیشت سے جڑنے کا ایک دروازہ ہے. اور نیپال، بھوٹان اور 7 سسٹر اسٹیٹس، 7 ریاستیں، یہ زبردست معاشی صلاحیت جو ہے وہ اس کے لیے محفوظ قرار دیا ہے. یہ ان کا بیان تھا 25 منٹ کے خطاب میں، یہ ان کے اہم نقطے تھے. اس سے ایک بار پھر کیونکہ یہ اس طرح کا بیان اس نے ڈاکٹر محمد یونس نے 2025 چین میں مارچ میں بھی دیا تھا. جب وہ چین کے دورے پہ گئے تھے تو وہاں پہ بھی اپنے آپ کو کہ یہ واحد سمندر کے محافظ جو ہیں وہ بنگلہ دیش ہے. یہ 7 سسٹر اسٹیٹس میں آپ چین کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ ہمارے ذریعے کاروبار 7 سسٹر اسٹیٹس بھارت میں کر سکتے ہو. یہاں پہ بھارت کے جو ماہرین ہیں، جو بھارت کے سابق سیکرٹری خارجہ ہیں کنول سبل، انہوں نے اور دیگر تجزیہ نگاروں نے، اور کل سے جو ہے وہ پورا انڈیا میڈیا جو ہے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ انہوں نے نیپال کا اور بھوٹان کا نام لیا اور پھر 7 سسٹر اسٹیٹس کا نام لے کے بھارت کا نام نکال دیا. ایک خود مختار ملک کا نام لیتے ہوئے ساتھ بھارت کا نام بھی لے لیتے. اور اس سے پہلے بھی ناظرین ایک جنرل تھے جو بنگلہ دیش کے ہیں، انہی جو 1700-1400 لوگوں نے جانیں دی ہیں اس عبوری حکومت میں ہی، ڈاکٹر محمد یونس کی حکومت میں ہی. سابق ریٹائرڈ جنرل نے یہ بھی کہا تھا، فضل الرحمان نے، کہ یہ 7 سسٹر اسٹیٹس کو علیحدہ کرنا چاہیے. تو یہ متنازع وہاں پہ تو ویسے بھی ناظرین یہ 7 سسٹر اسٹیٹس، اس کی وضاحت ہم کئی بار کر چکے ہیں. یہ سلیگوری کوریڈور جو 22 سے 60 کلومیٹر چکن نیک ہے، تک ہے، یہ کوریڈور جو ہے یہی ان کا واحد راستہ ہے. ایک ہاتھ پہ نیپال ہے، بھوٹان ہے اور دوسرے پہ بنگلہ دیش ہے. بنگلہ دیش کی 5 ریاستیں ان 7 ریاستوں سے ملتی ہیں اور بنگلہ دیش انڈیا کے ساتھ 4096 کلومیٹر کا بارڈر بھی شیئر کرتا ہے. باقی ان 4000 میں زیادہ تر مغربی بنگال اور آدھا تقریباً 1800 کلومیٹر ان 5 ریاستوں میں تریپورہ اور دیگر ریاستوں میں جو ہے وہ شیئر کرتا ہے. ان 7 ریاستوں میں اروناچل پردیش جو ریاست ہے بھارت کی، اس پہ چین کا قبضہ ہے، چین کا دعویٰ ہے. قبضے میں انڈیا کے ہیں، ان کا بارڈر بھی 1100-1150 ہے اروناچل پردیش سے چین کا، اور چین نے وہاں پہ اپنی آرمی میں اضافہ بھی کیا ہے. اور وہاں پہ اروناچل پردیش کے تمام علاقوں کے دفاتر کے سرکاری اداروں کے سڑکوں کے نام بھی انہوں نے چینج کیے ہیں، چین نے اپنی زبان میں رکھے ہیں. زنگنان اس کو کہتے ہیں، اروناچل پردیش کو زنگنان. تو ویسے بھی وہاں ایشو ہے. اور دوسرا ایشو وہاں پہ ناظرین آسام میں، منی پور میں، ناگالینڈ میں آزادی کی ریاستیں، تحریکیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. اب بھی منی پور میں اور ناگالینڈ میں شورش زدہ علاقے میں اب بھی انڈین آرمی کو جو ہے وہ نہیں گھسنے دیا جا رہا. تو وہاں پہ حالات پہلے بھی خراب تھے. حسینہ واجد کے ٹائم پہ یہ بنگلہ دیش کے بارڈر پہ زیادہ قتل و غارت جو ہے ان آزادی کے متوالوں کی حسینہ واجد کی وجہ سے بھارت نے کی تھی. اب ان کو وہ حکومت نہیں مل رہی. اب تو یہاں پہ جمہوری حکومت آ گئی ہے. خالدہ ضیاء کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھارت کے ساتھ بھی تعلقات رکھے گا، پاکستان کے ساتھ بھی رکھے گا. حسینہ واجد کی طرح یک طرفہ طور کے بھارت کے ساتھ تعلقات اور باقی کے ساتھ نہیں، وہ چکر نہیں ہوگا. کوشش ہوگی. کل ان کا خطاب ہے طارق الرحمان کا، جو خالدہ ضیاء کے بیٹے ہیں. 17 سالہ جلاوطنی ختم کرنے کے بعد لندن سے واپس آ کے ان پہ کرپشن کے الزامات بھی تھے. بہرحال 2/3 اکثریت انہوں نے حاصل کر لی ہے. پاکستان کی طرف سے احسن اقبال گئے تھے، انڈیا کی طرف سے ان کے اسپیکر گئے تھے، ان کے وفاقی وزیر بھی گئے تھے، اور پاکستان نے دعوت بھی دی ہے پاکستان آنے کی طارق الرحمان کو، بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کو. اب دیکھتے ہیں کہ وہ پہلا دورہ کس ملک کا کرتے ہیں، بھارت کا کرتے ہیں، چین کا کرتے ہیں، یا پاکستان کا کرتے ہیں، یا ترکی کا کرتے ہیں.
نیپال بھوٹان بھی ہو سکتا ہے, امریکہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بن گئے ہیں اور 54 سال بعد ہمارا ایک بچھڑا بھائی ہم سے واپس مل گیا. یہ بہت بڑی بات ہے. ناظرین, ساتھ ہی بات کرتے ہیں جو خیبر پختونخوا میں پولیس کی بات اس سے پہلے ہم نے اپنی انٹرو میں دی تھی مگر ہم چھوڑ گئے تھے. جو ڈاکٹر محمد سعید ہیں, ڈاکٹر میاں سعید, CCPO پشاور ہیں. زیادہ تر خبریں لوگ دیتے ہیں, کارکردگی کی خبریں ہوتی ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ خبریں آپ کو دیں جس میں ریالٹی ہو اور صرف یہ نہیں ہو کہ مسکا لگانا ہو. اب پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک تنویر الحق سپرا کے ٹائم پہ جب یہاں پہ CCPO تھے حالات بہتر تھے 2006-2005 میں, اور اب یہ جو 2026 میں جو ڈاکٹر میاں سعید یہ CCPO آئے ہیں, انہوں نے یہاں پہ قبضہ مافیا کو مکمل طور پہ کہہ لیں تقریباً ختم کر دیا. گینگسٹر جتنے بھی تھے, اجرت پہ قتل کرنے والے جتنے تھے, ان کو ختم کر دیا, ان کو مار ڈالا. 78 کروڑ روپے لوگوں سے وصول کر کے لوگوں کو دے دیے اور 34 گینگسٹر جو ہیں ان کا خاتمہ کیا. 65 ہائی پروفائل اجرتی جو تھے ان کو قتل کیا ہے, مطلب ان کو مار ڈالا ہے مقابلے میں. تو یہ 13,000 سے زائد زمینیں جو ہیں وہ قبضہ کی گئی تھی. پشاور میں قبضہ مافیا کا راج تھا. اب لوگ ڈرتے ہیں. جو 4-5 بدماش ایسے تھے جن کو مارنے کے بعد باقی بدماش جو ہیں وہ شہر چھوڑ کے بیرونی ملک بھاگ گئے. تو یہ ایک زبردست کام پشاور میں ہو رہا ہے. آپ خود بھی ملک کے کسی بھی شہر میں ہو, آپ ایک درخواست دے دیں کہ پشاور میں فلاں جگہ پہ میری زمین قبضے کی گئی ہے, آپ مکمل ڈیٹیل ثبوت آپ کے ساتھ ہے, تو اب وہ عدالتوں کے چکر ختم. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورے خیبر پختونخوا میں یہی ہے, مگر یہ پشاور میں کم از کم بہترین حکمت عملی اس ٹائم پہ CCPO کی جا رہی ہے, جو ایک بہتر انداز میں سپرا کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے عابد علی مرحوم جو تھے, ملک سعد جو تھے, یہ ایسے آفیسر رہے ہیں کہ انہوں نے جذبے سے ایمانداری سے کام کیا ہے. تو یہ جو اس ٹائم پہ چل رہا ہے یہ بھی ایک بہترین کام کر رہے ہیں. پنجاب میں بھی جس طرح نیفے میں پستول چل جاتی ہے, خواتین کو چھیڑنے والے, وہاں پہ بھی قبضہ مافیا کی زمینیں ان کا جو ہے وہ واپس دلائی جاتی ہیں لوگوں کو, اسپیشلی اوورسیز کی. تو ایسے اقدامات پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں جو ہو رہے ہیں یہ انتہائی بہتر ہے, کیونکہ ملک میں ہر جگہ پہ کرپشن ہے, سارے اداروں میں کرپشن ہے اور ہو بھی رہی ہے. اگر تھوڑے بہت اچھے کام ہو آہستہ آہستہ لوگوں میں اویئرنیس بھی آئے گی, اور یہ ہماری سیکیورٹی ادارے جتنے بھی ہیں جو عوام کے محافظ ہیں, یہ عوام کے نوکر ہیں, تو کم از کم عوام میں ان کی ساکھ بھی بہتر ہوگی اور عوام ان کی عزت بھی کرنا شروع کر دیں گے. ورنہ جس انداز میں پولیس کا نام بدنام ہوا ہے پورے پاکستان کو لے کے آپ دیکھ لیں, بڑے حالات خراب, ہر جگہ پہ کرپشن. اب اگر 1-2 ضلعوں میں بھی مثال قائم ہو جائے تو وہاں پہ ان کی کارکردگی بہتر ہوگی اور لوگ ان کی عزت کرنا شروع کر دیں گے. ویسے بھی دہشت گردی میں آج کل برا حال ہے, فرنٹ لائن پہ پولیس لڑ رہی ہے, شہادتیں دے رہی ہیں, ہماری ملٹری سیکیورٹی فورسز ہیں, ہماری پیرا ملٹری فورسز ہیں, ہماری افواج جو ہیں وہ اس ٹائم پہ دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہیں. اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی, شدت پسندی, روزانہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین کہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. جو سابقہ ٹرائبل ایریاز ہیں اور جنوبی اضلاع ہیں یہاں پہ پہلے رات کو نکلنا مشکل تھا, اب دن کو بھی مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں گردن تنظیموں کے لوگ جو ہیں ان علاقوں میں, سابقہ ٹرائبل ایریاز کرم ہو گیا, باجوڑ ہو گیا, ممند ہو گیا, خیبر ہو گیا, شمالی جنوبی وزیرستان ہو گیا, ان علاقوں میں اسپیشلی, اور جو جنوبی اضلاع ہیں ڈیر اسماعیل خان, ٹانک, بنو, لکی, مروت, ان علاقوں میں شدت پسند دہشت گرد جو ہیں وہ زیادہ ہیں. ان کی وہاں پہ پاکستان TTP کے جو انہی ٹرائبل کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر DTP میں موجود ہیں اور ان کی سہولت کاری وہاں پہ ہو رہی ہے. جو سہولت کاری فراہم کر رہے ہیں وہ جب ہمارے سیکیورٹی فورسز کی کوئی کنوائے وغیرہ, کوئی گاڑی وغیرہ جا رہی ہوتی ہے تو وہ فوری ان کو انفارم کرتے ہیں. تو ان کے خلاف باجوڑ میں بھی کئی کارروائی کی گئی, انٹیلیجنس بیس کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں, ٹارگیٹڈ آپریشن بھی ہو رہے ہیں, مگر ہماری سیکیورٹی فورسز کی جانیں بھی جا رہی ہیں. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین, اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.